बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ओपन फोरम के साथ गुलाम मुज्तबा हाजिर हैं। हमेशा की तरह आप ही के मामलात में हम बात करते हैं कि जो चाहे सेहत के मामलात हों, सियासी मामलात हों, आपकी जो शहर में कुछ सहूलियात नापेद हों, उस हवाले से कोई बात करनी हो तो हम आपके दिल की बात ज़रूर करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं कि ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के साथ इंटरेस्ट है। आज हम सेहत के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम आमिर रशीद साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। हम आज ये बात करेंगे कि जो तिब है वो क्या है, मेडिकल साइंस क्या है, मेडिकल साइंस और तिब में फ़र्क क्या है, क्या और कौन सा तरीका इलाज जो है वो मुअस्सर है इस वक्त। हकीम आमिर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जदीद साइंस है, मेडिकल साइंस है, इसमें मोस्टली हमने ये देखा है कि कहीं आप जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आपको उसने मेडिसिन के मतलब पूरे थैले भर के दे देने और आप अपने पूरी ज़िंदगी वो थैले दवाइयों के इस्तेमाल करने हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि बग़ैर दवाइयों के भी इलाज हो मेडिकल साइंस में? सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दोबारा ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात करें। सर बिल्कुल, देखें, बात ये है कि मेरा रब ने हमें, ये कुदरत ने हमें बनाया है, रब ने हमें बनाया है और उसने हमें जिन असूलों पर बनाया है वो असूल बहुत खूबसूरत हैं। और वो खुदा के ही असूल अगर हम अपने फॉलो करें अपनी लाइफ में तो हम कभी भी अल्लाह की नाराज़गी का सामना नहीं करेंगे और कभी भी उसकी नाराज़गी के नतीजे में बीमार नहीं होंगे। ऐसे ही तो अब हम कुदरत का हम शाहकार हैं तो हम पर कुदरत के ही कवानीन लागू होते हैं। अब अगर आप आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको कुदरत के बहुत सारे शाहकार नज़र आते हैं। उनमें सूरज नज़र आता है, आपको चांद नज़र आता है, उसमें समंदर नज़र आता है, उसमें आपको ये पौधे नज़र आते हैं, जानदार नज़र आते हैं, और ये सारी की सारी अल्लाह की तख्लीक़ात हैं। ऐसे ही और इन सब में हमारे लिए एक न एक मिसाल है, हिकमत रखी हुई है, हमारे लिए एक हिकमत रखी है कि ये मैंने बिला वजह नहीं बनाया। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि माँ खलकता हाजा बातिला, कि मैंने कोई चीज़ भी ना बेकार नहीं बनाई है। क्या बात। अगर वो बेकार नहीं है तो उसका किसी को फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा ना फरिश्तों को है, ना जिन्नात को है, ना इंसानों को, सिर्फ इंसान। क्या बात कर दिया। तो उसको सिर्फ इंसानों को है, तो इंसानों के लिए ही ये दुनिया चलती है। अब उसके अंदर ये है कि आजकल के दौर के अंदर आप ये देखते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, सहूलियात के हिसाब से, इलाज मुआवजे के हिसाब से, जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, उसने बहुत तरक्की की है, इंसान को बहुत आसानियाँ दे दी हैं उसने। लेकिन आज भी जो असल मुहकम जो कुदरत की निशानियाँ, वो आज भी अपनी जगह पे निशानियाँ कायम रहेंगी, और जब तक दुनिया कायम रहेगी ये सब निशानियाँ अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी। और जो इंसान रब ने पहले दिन पैदा किया, वो आखिरी इंसान जो दुनिया में रहेगा, उसकी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी रब ने सेम रखी है। क्या बात है। इसका मतलब है इसके ऊपर, इसको मॉडर्न साइंस उतना चेंज नहीं कर सकती जितना कि रब्बुल आलमीन ने इसको डिज़ाइन किया, तो वो जिस तरह फरमाता है। ऐसे ही। अब आप ये देखिए कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मर्ज़ क्या होता है तो उनकी शिफा किस चीज़ के अंदर है, तो आपने इरशाद फरमाया असल में तुम्हारे गुनाह और नाफरमानियाँ ही असल में तुम्हारे मर्ज़ हैं और इस्तग़फ़ार ही उनका इलाज है। ओह, क्या बात है, क्या बात है। यानी यूँ समझ लें कि ना दवाई, ना कोई और कोई झंझट, ना कुछ, बस सिर्फ एक आप जो है ना अल्लाह पे ईमान ले आएं और सब कुछ ओके हो जाएगा। अब जब सरकार ने ये इरशाद फरमाया तो हालांकि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, कोई गुनाह आपसे सरजद नहीं होता, आप नबी हैं, लेकिन आप फरमाते हैं मैं खुद दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। क्या तो हालांकि मासूम होने के बाद भी अल्लाह से अगर आप रुजू करेंगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेंगे, हमसे अनजाने में और जाने में गलतियाँ होती हैं, और उसकी वजह से रब्बुल आलमीन नाराज़ होते हैं और उनकी पकड़ में हम बीमार होते हैं। क्या बात है। तो अगर हम इस सिलसिले को अगर कभी भी समझ लें तो हम बीमार ना हों। और इसके जो बहुत बड़े हमारे जो पैरामीटर्स हैं, ये तो वो हैं जो साइलेंट निशानियाँ हैं हमारे आसपास, चाँद सूरज जो हम यहाँ बताते हैं, लेकिन इनमें से एक बोलने वाली निशानी भी है, वो है हमारे वालिदैन। क्या बात है। जिस शख्स के पास वालिदैन जैसी नेमत है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हदीस में मिलता है कि तुम्हारे जो वालिदैन हैं, ये जो वालिद है वो तुम्हारे जन्नत का बड़ा दरवाज़ा है, अल्लाह की रज़ा का बड़ा दरवाज़ा है। क्या बात है। माँ की खिदमत करने से जन्नत मिल जाएगी, लेकिन बाप को राज़ी करने से खुदा मिलता है। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है।
जबरदस्त, आपने बड़ा जबरदस्त फर्क बताया दोनों का। और अगर कोई बंदा परेशान हाल है, अगर कोई बंदा बीमार है, अगर कोई बंदा तंग दस्त है, तो वो सबसे पहले जो सबसे बड़े पीर हैं, जो सबसे बड़े दुआ करने वाले हैं, वो अपने बुजुर्गों से रब्ता करें। ऐसे ही। और जो बुजुर्गों का वफादार है, जो उनका लॉयल है, अल्लाह ताला उसको बहुत सी नागहानी बीमारियों से महफूज रखता है, तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो हल्की फुल्की बीमारियाँ होती हैं ना, कभी उल्टी लग गई, कभी मोशन लग गए, कभी बुखार हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, मेरा ख्याल है ये हल्का फुल्का अगर जो चीज़ें हैं शायद ये भी एक अच्छी सेहत की अलामत हैं। ऐसा है या इसे आप थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे? नहीं, ये आपकी बात देखें, मौसम 4 मौसम तो हमारे मुल्क में भी आते हैं ऐसे ही। और जब मौसम बदलता है और जब मौसम जा रहा होता है, दोनों सूरतों में जो कमज़ोर लोग हैं उनको ये बीमार करता है, उनको असरअंदाज करता है ये। ठीक है। आप जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, जिनकी अभी उम्र कम है और जो अक्सर बीमार रहते हैं, उनको ये निशानियाँ हल्की फुल्की आती हैं। अच्छा। और एक तारीफ़ याद रखिएगा कि मरीज़ वो है कि जिस पे मेरा रब राज़ी है, उसकी ये रज़ा से लफ्ज़ निकला है। मरीज़ अल्लाह उसको करते हैं कि जिससे अल्लाह ताला जिसके मुंह से अपना नाम सुनना चाहते हैं, क्या बात। तो वो उसको फिर वो बीमार करते हैं कि फिर वो अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह मुझे शिफा दे दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला, अल्लाह को बड़ा पसंद है इस तरह, अल्लाह रुजू करवाता है मर्ज़ के ज़रिए। बल्कि आप शायद आपके नॉलेज में शायद नहीं होगा कि एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने एक खातून से रिश्ता करने की ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है। तो आप उनके घर तशरीफ़ लेकर गए तो उनके घर वाले बड़े खुश हो गए कि हमारे घर में सरकार तशरीफ़ लाए हैं और हमारे घर की बेटी जो बड़ी मशहूर थी इबादत में और पारसाई में, तो उससे से निकाह करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो आपने तशरीफ़ फरमा हुए तो उनके घर वाले अपनी बेटी की तारीफ़ करने लग गए। उनमें से एक साहब ये बोल पड़े कि हमारी बेटी तो इतनी अच्छी है कि आज तक कभी बीमार ही नहीं हुई। हो, क्या बात है। सरकार ने जब ये बात सुनी, आप उठ के खड़े हो गए, कहते हम चल रहे हैं, हम यहाँ पे रिश्ता नहीं करेंगे। तो वो लोग घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तो आप रिश्ता मांगने खुद आए, अभी आप उठ के जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया। तो आपने फरमाया जितनी इसकी मैं शोहरत सुनकर आया था वो ये थी कि इसने रब को बड़ा याद किया है। लेकिन अब आपने जब मुझे ये बात बताई है कि ये कभी बीमार नहीं हुई है, तो मुझे लगा कि रब ने कभी इसको याद ही नहीं किया। क्या बात। तो ऐसी बंदी से मैं शादी नहीं कर सकता जिसको मेरे रब ने याद नहीं किया हो। क्या बात कर दिया। तो फिर वो बीमार होना अल्लाह का रहमत है। और ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये बीमारियां नहीं है, ये अलामात हैं। ये हल्की फुल्की अल्लाह ताला की तरफ से इशारे। कोई गलत खाना खा लिया किसी ने, है ना, बजाय इसके कि कहीं और कोई गलत बड़ी बीमारी हो जाए, तो अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया कि उल्टी हो जाती है, उसमें मोशन हो जाते हैं, कोई ड्रेनिंग होके और मेरे ख्याल से मैदा साफ हो जाता है, कुछ इस तरह का है शायद। जी, आपने असल में जो पहले बात की, ये हम लापरवाहियों का जब शिकार होते हैं तो तब बीमार होते हैं। जब हम मौसम से लड़ाई करते हैं तब बीमार होते हैं, जब हम अपने जिस्म से लड़ाई करते हैं तब बीमार होते हैं, जब हम अपने जहन से लड़ाई करते हैं, खुद अपने आप से लड़ते हैं, तब बीमार होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं, ये बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, ये मौसम और ये रोशनी, खुदा का ये सूरज और ये सब चीज़ें बहुत ताकतवर चीज़ें हैं। इनसे हम, ये कुदरत के मज़ाहिर हैं, तो इनके साथ हम फ्रंट ऑन नहीं आ सकते। अगर हम इनके साथ आएंगे तो ये हमें बीमार करेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। लाखों सालों से सूरज आज भी वहीं खड़ा है, चांद वहीं का वहीं खड़ा है, सूरज समंदर वहीं का वहीं खड़ा है। हमने एहतियात करनी है। तो ये जब हम कहीं भी लापरवाही करेंगे उसका असर हमारे ऊपर आएगा, हम कहीं पर भी नाफरमानी करेंगे हमारे पे उसका असर आएगा। ऐसे ही आएगा। अच्छा, मैं वापस अपने सवाल पर आ रहा हूँ, अगर उसमें कुछ थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि जी मेडिकल साइंस जो है, जदीद मेडिकल साइंस, ये तो आपको मैंने बताया कि दवाइयों की भरमार है यहाँ पर, तो क्या ऐसा भी कोई तरीका है जो बगैर दवाई के भी इलाज हो जाए? यानी एक तो आपने ये बताया कुदरत वाले का एक निज़ाम है, वो तो है ही, उससे तो कोई इनकार नहीं है। इसके अलावा क्या अमली तौर पे कोई ऐसी चीज़? जी, अमली तौर पे बहुत कुछ। सर देखें, जो चीज़ आपको खुश कर दे वो आपका इलाज है, जो आपको मायूस कर दे, जो आपको दुखी कर दे, वो आपका मर्ज़ है। ठीक है। क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी सिस्टम स्लो हो जाते हैं। अच्छा। जब बॉडी सिस्टम स्लो होते हैं, जब आप मायूस होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप परेशान हाल होते हैं, तो बॉडी सिस्टम स्लो हो जाते हैं, उसके सिस्टम में आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और उसकी सूरत में इलाज हो जाता है। तो जिस बंदे की दिल की धड़कन की रवानी ज़्यादा है वो बीमार नहीं होता, वो जो उसकी दिल की धड़कन स्लो है, जो परेशान हाल रहता है, वो बीमार हो जाता है, डिप्रेस्ड कंडीशन। इस चीज़ को बूस्ट करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि आप
کسی بچے کو کھیلتا ہوا اپنے سامنے دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے بھی شفا دینا شروع کر دے گا. بیمار کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے گی. آپ اپنوں کو مل لیں, آپ اپنے بہت دور رہنے والے بہن بھائیوں سے ملاقات کر لیں, آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, صحیح کہ بہت بہترین بوسٹر ہے. ایسی بات کریں گے وہ آپ کے ساتھ کہ آپ کو بیماری ہی بھول جائے گی. تو آپ دوستوں میں بیٹھیں. پھر جب سردیاں ہوں تو آپ دھوپ میں بیٹھیں, یہ آپ کا بہترین دنیا کا علاج ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں, آپ سبزہ دیکھیں, سبزے پہ چلیں آپ, اس سے کتنی بیماریاں جاتی ہیں. آپ گراؤنڈ ہونا شروع کریں, زمین پہ پاؤں رکھنا شروع کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے. پھر ایک اور بات دیکھیں, جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو اصل ماں, یہ دھرتی ماں جس کو کہتے ہیں, یہ دھرتی سب سے پہلے یہ اس کو قبول کرتی ہے. اور بندہ سب سے پہلے جو بیمار ہوتا ہے وہ لیٹتا ہے, اور وہ جب لیٹتا ہے تو زمین کے پیرالل آ جاتا ہے. زمین پہ عام طور پہ وہ کھڑا رہتا ہے, لیکن جب بیمار ہوگا تو وہ بستر پر لیٹے گا, تو زمین اس کو اپنی گود میں لیتی ہے. تو زمین سے جو لوگ گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو شفا دیتا ہے. یعنی زمین بہترین میڈیسن ہے, یہ سمجھ لیں. بالکل, حالانکہ یہ مٹی ہے بظاہر, لیکن بہترین میڈیسن ہے. لیکن یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز رکھتی ہے, اس کے پولز ہیں. میں اسی لیے یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ہم کیا خام خیالی میں تو نہیں رہ رہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں میڈیکل نے بہت ترقی کی ہے, لیکن ہم سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. اور جو الہامی کتابیں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. تو ابھی ہم اس کو تو ابھی 400-500 سال ہوئے ہیں اس کو ترقی کرتے ہوئے, لیکن انسانیت کو دنیا میں آئے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے. تو انہوں نے بہت بہت ترقی کی. قرآن پاک بھی اس کا شاہد ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے تم سے زیادہ اس دنیا کو آباد کیا ہے. کیا بات ہے. تو ہم اس پہ ہم اتنا گھمنڈ نہیں کرتے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اور زمین کے ساتھ وابستہ آج سے پہلے جو لوگ تھے وہ چلتے تھے, وہ زمین سے رابطہ رکھتے تھے, ننگے پاؤں چلتے تھے, تو ان کی بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں. آج اتنی بیماریاں ہمارے آس پاس ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی, لیکن پہلے لوگ چلتے بہت زیادہ تھے. اگر کھاتے تھے تو چلتے تھے, زمین سے رابطہ رکھتے تھے, مشقت کرتے تھے. جتنا کھاتے تھے اس سے زیادہ مشقت کرتے تھے. اور اب ہمارا کھانا پینا بھی کروڈ ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ لیکن ہم لوگ چلتے پھرتے کم ہیں, ہماری موومنٹ کم ہو چکی ہے. اور اچھا, میں آپ کو بات روک رہا ہوں, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارے ہاں ایک پیر صاحب کی طرح سے وہ تھے کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پیر صاحب ہیں, اور وہ بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے. وہ مثال کے طور پہ کسی کے سر میں درد ہو اور ہاتھ رکھیں تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا, کسی کی گردن ٹیڑھی ہو جائے اور وہ گردن پہ ہاتھ رکھے تو وہ گردن صحیح ہو جاتی. اب اچھا, مجھے بھی ایک لگی رہتی ہے کہ یہ ہے کیا. دیکھیں, ایک تو قدرت والا کا نظام تو ہے ہی بڑا ایک الگ ہی نظام, لیکن کہیں نہ کہیں سائنٹیفکلی یا فزیکلی کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ضرور ہے کہ جو اسے طاقت پہنچا رہی ہے, جو اسے فیڈ دے رہی ہے, جو اسے میڈیسن دے رہی ہے. مجھے جب میں نے نوٹ کیا نا, تو آپ یقین کریں میں خود دنگ رہ گیا. جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا, یہ ثابت ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی اس طرح کا علاج کرتے تھے, وہ ننگے پاؤں اپنے زمین پہ رکھتے تھے, کرسی پہ بیٹھ کے, ان کے پاؤں زمین پہ ہوتے تھے, ان کے ہاتھ جو نا سامنے پیشنٹ کے سر پہ ہوتا تھا. بالکل آپ یہ دیکھ لیں, میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ آپ نے بات بڑی زبردست کری ہے کہ ایک انسان جو خود لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ, لیکن اگر دوسرا کنیکشن, جیسے ہم تاروں کا کنیکشن ملاتے ہیں نا کہیں ارتھ میں جا کے, اور اسی طرح ارتھ کام کرتی ہے. بہت بڑا کام ہے یہ بالکل. آپ کی بات بالکل درست ہے جی. یہ ارتھنگ بہت ضروری ہے زمین سے, کیونکہ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے بھی زمین میں تھے, اوپر بھی ساری زندگی اوپر ہے, مرنے کے بعد بھی زمین میں ہی جائیں گے. تو ہمارا اوریجن ہی یہی ہے, لیکن ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ تو عرشی ہے, لیکن جو جسم ہے نا وہ زمینی ہے, اور ہمیں زمین سے رابطہ رکھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہترین میڈیسن ہے زمین, سب سے بڑی میڈیسن ہے. آسمانوں پہ سورج اور ستارے اور چاند, اور زمین پر یہ زمین, یہ جو مٹی ہے, یہ سب سے بڑا سورس ہے, سب سے بڑا سورس ہے. اور میرے خیال سے میڈیکل سائنس بھی اس سے انکار نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کے اندر بہت جان ہے, اس میں حقیقت ہے, اور یہ قدرت کے قریب ہے. ایسے ہی سائنس آرٹیفیشل چیزوں پر جاتی ہے, اور یہ قدرتی ذرائع بہت اسٹرانگ ہے. چلیں, آپ سے پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کر ہم حکیم عامر رشید صاحب سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم
ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے کٹ آف کیا تھا اور بڑا دلچسپ سلسلہ چل رہا تھا کہ بغیر دوائیوں کے ہمارے ہاں یہاں پہ علاج چل رہا تھا. مختلف پیشنٹس، وہ بیمار حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اگر یہ چیزیں سمجھ سکیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے 50% سے زیادہ علاج جو ہے ان کا بغیر میڈیسن کے ہو جائے گا. خیر، حکیم عامر رشید صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست بات کر رہے تھے. ایک تو ہم زمین کا سلسلہ تھا جو ہم نے اسے ہم لے کر آئے تھے. اس کے علاوہ اور کون کون سے ٹولز ہیں جس سے علاج ہوتا ہے؟ سر دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت متواترہ ہے مریض کی عیادت کرنا. اوکے. اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جانا سرکار کا حکم ہے کہ آپ جایا کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں اور آپ نے فرمایا کہ اچھی بات کرو، اس کو مایوس نہ کرو. اوکے. یعنی کہ اور اس کو عام طور پہ جب سرکار کسی کو وزٹ کرتے تھے تو آپ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑتے، اس کے سرہانے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد اس کو کہتے تھے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو الفاظ تھے ان کو کھڑا کر دیتے تھے مریض کو. کیا بات. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے کان میں یہ آواز آئے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں تو آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، اگر آپ یہ الفاظ سن لیں تو آپ کی پوری کیمیکل کی جو پوری باڈی کی جو کیمسٹری ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. سر یہ مفروضہ نہیں ہے، مطلب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ صرف مجھے میں بھی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہو چکا اور دنیا نے دیکھا ہے. کرونا کے زمانے میں دیکھ لیں کہ کرونا میں یہ ہوا تھا کہ جی کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. جب کرونا ثابت ہو گئی کہ پازیٹیو آ گیا تو اب آپ نے اکیلے ایک اندر کمرے میں زندگی گزارنی ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جنہوں نے اکیلی زندگی گزاری ہے، میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے اپنا راستہ لے کے چل گئے. ان کی اولادیں بھی ان کے قریب نہیں گئیں. مجبوری تھی کہ بھئی نہیں تھی، کیونکہ اوپر سے حکم تھا. لیکن کچھ ایسے پیشنٹس تھے، میں بھی شامل ہوں، کہ جب کرونا ہوا پازیٹیو اور مجھے کرونا اس میں کوارنٹائن کر لیا گیا، میں اپنے ڈرائنگ روم میں ہی جو ہے وہ اپنا نیچے بیڈ لگا کے لیٹ گیا. اور جب مجھے گھر والوں کو پتا چلا، میری بہنوں کو پتا چلا اور میرے بھائیوں کو پتا چلا، آپ یقین کریں میں نے بہنیں آ کے مجھ سے لپٹ کے بیٹھنا شروع ہو گئی. اسی طرح صرف میں اکیلا نہیں ہوں، جتنے بھی مطلب ایسے لوگ تھے جن کی رشتہ داریاں بڑی مضبوط تھیں، جن کی محبتیں بھائی بہنوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھیں، آپ یقین کریں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. میری بہن مجھے گلے مل کے رونے لگی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہوگا، چلی جاؤں گی، آپ بس ٹھیک ہو جائیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں سارے معاملات میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے کہ ایسا ہے. لوگوں کا لمس، لوگوں کی موجودگی، لوگوں کے الفاظ، لوگوں کے لہجے، یہ آپ کو تندرست کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. قوت مدافعت آ جاتی ہے آپ کے اندر. شاید آپ کے لیے ایک حیران کن چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج، کہ ایک خاتون کو دنیا کی بہترین نرس کا خطاب دیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ ایوارڈ کیسے ملا. اصل میں وہ کرتی یہ تھی کہ وہ کینسر اور کارڈیو وارڈز میں ایڈمٹ ہوتی تھی جہاں پہ لوگوں کے دلوں کے آپریشن ہوتے تھے، اور اس میں سکسیس ریٹ بہت کم تھا اس زمانے میں. اکثر لوگ وہاں سے واپس ڈیڈ باڈی آ رہی ہوتی تھی آپریشن تھیٹر سے. اب وہ کیا کرتی تھی کہ وہ صبح جس بندے کے جہاں پہ ان کے آپریشن ہونے تھے، صبح اس وارڈ میں جاتی تھی اور جا کے سب سے سلام دعا کرتی تھی مریضوں سے جن کا آج آپریشن تھا، اور وہ جا کے کہتی تھی اچھا کیسے ہیں آپ کی طبیعت، آج آپ کا آپریشن ہے؟ وہ کہتی ہے اچھی. تو کہتی ہے اچھا آپ کا آپریشن کون کر رہا ہے؟ تو وہ کسی ڈاکٹر کا نام لیتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ پیشنٹ ہم اس کے پیشنٹ ہیں آج وہ آپریشن. اب وہ ایک جملہ بولتی تھی، آپ انتہائی خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کو یہ ڈاکٹر مل گیا، اس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے کہ جس کو ہاتھ لگا لیتا ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ صحت مند ہو کے واپس زندگی گزارتا ہے. ہر ایک وہ یہی جملہ بولتی تھی. اس کے یہ جملے ان دوائیوں سے اور آپریشن سے زیادہ اثر کرتے تھے اور وہ سارے مریض زندہ واپس آتے تھے. یہ بات تو اس کو اس خدمت کے عوض کہ تم لوگوں کو امید دلاتی ہو، مایوس نہیں کرتی. تو اگر آپ کے آس پاس لوگ امید دلانے والے ہیں، آپ بڑے سے بڑی بیماری سے لڑ جائیں گے، آپ کینسر سے بھی واپس آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے آس پاس آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے خیر خواہ لوگ موجود نہیں ہیں، تو پھر آپ ایک ہارے ہوئے انسان ہوتا ہے. اور پھر ہارا ہوا انسان مایوس اور جلدی پھر وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے. تو پوری زندگی کی کمائی یہ ہے کہ جب آپ پہ برا وقت آئے تو چند لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہی آپ کی کامیابی ہے اور ایسا ہی سب کچھ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو مایوسی بہت خطرناک چیز ہے. اچھا اس کے علاوہ، اچھا یہ تو ہو گئی ہماری کچھ وہ جو ہے نا ایسی روحانی طاقتیں جس سے بہتر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ٹولز بھی میڈیکل سائنس میں ہوں، پھر آپ مجھے ذرا طب کے طریقے سے بتائیں کہ طب میں ایسا کیا
طریقہ کار ہے یا دونوں کا سیم ہی یہ طریقہ ہے؟ نہیں سر، دونوں کا مقصد سیم ہے، علاج کرنا، اوکے، بیماریوں کو دور کرنا، مقصد دونوں کا سیم ہے. جو بیمار نہیں ہے اس کو بیمار نہ ہونے دینا، اور جو بیمار ہو چکا ہے اس کو صحت کی طرف لوٹانا، دونوں کا مقصد سیم ہے. اوکے، دونوں کا مقصد سیم ہے. اب اس میں اب ہماری جو حکمت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنے آس پاس یا اپنی لائف میں مانیٹر کرنا شروع کر دیں تو آپ کی تقریباً 80% بیماریاں آپ کے اگر ہو گئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی، اگر نہیں ہیں آپ کو کوئی بیماری تو ہوگی بھی نہیں. اوکے. اب وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو جو بیمار کرتی ہے وہ آپ کا آب و ہوا ہے. اوکے. آپ جس موسم کے علاقے میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کا جو موسم ہے وہ آپ کو بیمار کرنے میں مین رول پلے کرتا ہے. اچھا، یعنی اگر آپ عادی ہیں اگر میدانی علاقے کے اور پھر آپ برفانی علاقے میں جاتے ہیں تو یہ فرق کرتا ہے، ایسے ہی یا میں کچھ اور سمجھاؤں؟ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں. جیسے اسلام آباد بہت مشہور ہے درختوں کے لیے، وہاں جب درخت ہوتے ہیں وہاں پہ پولن بہت ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں میں پولن الرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب وہ علاقائی بیماری ہے کہ وہاں پہ پولن بہت زیادہ ہو گیا. اب اس کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں پہ پولن ہوں گے. اب اگر آپ اس بندے کو کراچی میں شفٹ کر دیں، ساحل سمندر میں شفٹ کر دیں، اس کی پولن الرجی ختم ہو جائے گی. اوکے. آپ نے اس کو آب و ہوائی بدل دی، یہاں پہ آب و ہوائی الگ ہے، تو بندہ ویسے ٹھیک ہو جائے گا. اب جس بندے کو ٹی بی ہو گئی، ٹی بی والا بندہ اگر گرم علاقے میں رہے گا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم جہاں پہ ٹیمپریچر ہو، اگر اس کو آپ وہاں رکھیں تو اس کا وہ ٹی بی کا جراثیم ہی مر جاتا ہے. اچھا، یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا پہلے ٹی بی کے سینیٹوریمز ہوا کرتے تھے، وہ جو ٹی بی کے سینیٹوریمز ہوا کرتے تھے وہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوا کرتے تھے. اوکے. اور وہاں پہ ٹیمپریچر 23 ڈگری سے نیچے ہی رہا کرتا تھا. وہ آٹومیٹکلی وداؤٹ میڈیکیشن ان کا علاج ہو جاتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی یاد ہے کہ حیدرآباد میں کوٹری سائٹ پہ ایک انہوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد حیدرآباد کے شہر میں انہوں نے بنایا تھا، کیونکہ وہاں کا ویدر بڑا اس زمانے میں، اب تو خیر چینج ہی ہو گیا ساری چیزیں، لیکن زمانے میں بڑا ٹھنڈا ویدر کہلاتا تھا. جی بالکل ایسا ہے. ایک تو آب و ہوا کی بیماریاں ہو گئی، پھر اس کے علاوہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں وہ آپ کو بیمار کرتا ہے. ہم کو معقولات و مشروبات کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ جو پی رہے ہیں اور آپ جو کھا رہے ہیں، اگر آپ اس میں بے اعتدالی کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. جو چیز آپ کو بیمار کر رہی ہے اسے آپ کو کم کر دیں، لائف سے کھانے پینے میں کم کر دیں تو آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بیماری کی بہت بڑی قسم ہے. سر اس کے علاوہ ہم لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں. حرکت و سکون، یعنی کہ ہمارے جو طب کے علاوہ جو تیسری جو ٹرم ہے وہ ہے حرکت و سکون، یعنی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا چلنا پھرنا آپ کے کھانے پینے کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اگر آپ کھا زیادہ رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، لیٹے رہیں گے تو آپ بیماری کی طرف چلے جائیں گے. تو حرکت کو بڑھا دیں تو آپ کی وہ بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ بہت زیادہ چل رہے ہیں تو آپ سکون میں آ جائیں تو آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ بھی علاج کے بہت سے طریقے ہیں وداؤٹ میڈیکیشن. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں نیند اور بیداری، یعنی کہ سونا اور جاگنا، یہ بھی آپ کو بیمار کرتا ہے. جو بندہ 12 گھنٹے سو رہا ہے وہ بھی بیمار ہو جائے گا. جو بندہ 8 گھنٹے کی نیند لے رہا ہے وہ 100% صحیح رہے گا. اب آپ یہ دیکھیں، ابھی میڈیکل سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ جس بندے کی پرسکون نیند 8 گھنٹے کی ہے اس کو ہارٹ اٹیک اور اس کو فالج ہونے کے چانسز 0% ہے. اوہ گریٹ. جی واہ. اس بندے کو نہیں ہوگا. اب جس بندے کی 6 گھنٹے کی نیند آ گئی اب اس کو 20% چانسز ہیں. لیکن سر اس میں ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی 8 گھنٹے سکون کی نیند سو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے پیچھے کوئی مطلب اس کا نہ ٹینشن ہے، نہ اسے کوئی کھینچاتانی ہے، نہ اسے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، وہ پرسکون انسان ہے، سب چیزیں اس کی اوکے چل رہی ہیں تو وہ 8 گھنٹے کی نیند پوری لے رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ دیکھو پرسکون نیند تو وہی سوئے گا نا کہ جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی مالی تنگی نہیں ہے، جس کے بچے بالکل صحت مند ہیں، تو اس کو تو پرسکون نیند آئے گی. اور جہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی وہ یقیناً بیماری کی طرف جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیند بھی اس کی میٹر کرے گی. تو یہ آپ نے اس سے اس طرح جوڑ دیا اس کو نا کہ پرسکون نیند. خیر پرسکون نیند تو ویسے بھی ضروری ہے اور کوشش یہ ہو کہ نیند پوری لے انسان. آپ یہ دیکھیں جتنے نفسیاتی مسائل ہیں ڈاکٹرز ان کا جو علاج کرتے ہیں وہ ان کو سلا دیتے ہیں. ہاں کوئی علاج نہیں کرتے، جو بھی سلا دیں. اس کو نیند کی گولی دے دی اور سلا. ساری اینگزولیٹک، ساری اینٹی ڈپریشن میڈیسنز، ساری اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز وہ سلانے پر کام کرتی ہیں. وہ آپ کو سیڈیٹ کر دیتی ہیں، وہ آپ کو سلا دیتی ہیں کہ پرسکون ہو جائے. اس کا مطلب ہے سونا ہی کتنی
بیماریوں کا علاج ہے. علاج ہے. چلیے یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا اب مجھے ایک اور چیز ہے اس کے اندر جو اگر آپ جو علاج کرتے ہیں, اب آ جاتے ہیں ہم دوائی کے اوپر کہ اگر ہم دوائی سے علاج کرتے ہیں تو اس میں پرہیز جو ہے وہ کتنا کاؤنٹ ہوتی ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا, کلو وشربو ولا تسرفو, یہ نہیں کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب ہے کمی بیشی, زیادتی, یا تو تم زیادہ نہیں کھاؤ یا زیادہ کم بھی نہیں کھاؤ, جو بھی کرنا ہے درمیان میں چلو. سرکار کا ارشاد گرامی ہے خیر الامور اوسطھا, کہ درمیان میں چلنا آپ کے لیے بہتر ہے, درمیانی راستہ اختیار کریں. ایکسٹریم کم ہونا یا ایکسٹریملی زیادہ ہو جانا آپ کو بیمار کرتا ہے. تو ابھی آپ نے یہ جو بات کی ہے جی کہ سوال آپ کا اگر مجھے تھوڑا سا آپ دہرا دیں. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے, وہ یہ کہتے تھے جی یہ دوائی لو, ہاں بڑھیا یہ دوائی لو اور یہ دوائی کھاؤ, لیکن نمک نہیں لینا, جب تک واپس میرے پاس دوبارہ نہیں آؤ نمک استعمال نہیں کرنا اور گھی بھی استعمال نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگر کیا تو کفن لے آنا ساتھ میرے. اب آپ کو پتا ہے پہلے زمانے کے جو طبیب حضرات تھے وہ بڑے سخت تھے, تو الفاظ بھی ان کے ایسے تھے. تو میں اب آپ کو شاید سمجھا پایا ہوں کہ پرہیز میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں سر, پرہیز ہمارے دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں آج سے 50 سال پہلے, تو انہوں نے اپنا پورا نظریہ بھی پیش کیا ہے طب کا, تو ابھی ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے ان کا بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مریض نہیں جو پرہیز نہ کرے, اور وہ معالج نہیں جو پرہیز بتائے نہ بتائے. اس کے بغیر حکمت نہیں چلتی ہے, کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بیمار کر رہی ہوتی ہے, اور حکیم اس کو نظر میں رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی اصل وجہ یا نمک ہے یا سونا ہے یا زیادہ بہت چلنا ہے یا کوئی چیز اس کو بیمار کر رہی ہے. ہسٹری سے معلوم کر لی ہیں ساری چیزیں. اب وہ جو چیز اس کو بیمار رکھ رہی ہے اس کو کم از کم پہلے بند کرے گا کہ یار یہ نہیں کرو تاکہ تم اس کی وجہ سے تو بیمار ہو رہے ہو, اس کو نہیں کرو گے تو ویسے ٹھیک ہو جاؤ گے, تو ویسے ہی ہو جاؤ گے, آدھا تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا, اور باقی جو دوائی دی ہے باقی چیزیں اس میں سے بہتر ہو جائیں. ایسا ہی ہے, کچھ اس کے موافق غذا دے دیتے ہیں, کچھ چیزوں سے اس کو روک دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ اس کو بھی آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ پرہیز لازمی ایک بہت ضروری ہے. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر واپس آ کے پھر وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, اور بڑا ایک انٹرسٹڈ سا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ دوائی کوئی بھی ہم لیتے ہیں, چاہے ڈاکٹرز بھی, بعض اوقات ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیزوں سے پرہیز کرنی ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ جو اکثر یہ کہتے ہیں یہ تلی ہوئی چیزیں, فرائیڈ آئٹمس ہو گئے یا فاسٹ فوڈس وغیرہ ہو گئے, ان سے آپ پرہیز کریں ویسے بھی جنرلی. لیکن جب کوئی دوائی دیتے ہیں تو دوائی کے ساتھ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے. خیر واپس آ کے حکیم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو ان کا جو طریقہ علاج ہے اس میں پرہیز کی اور مزید کتنی جو ہے وہ اہمیت ہے. ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ بہت انٹرسٹڈ تھا کہ ہم جو ہے بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں, پرہیز کا اس میں کتنا عمل دخل ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوال ہیں جو ابھی مجھے حکیم صاحب سے پوچھنے ہیں. حکیم صاحب دیکھیں, ایک تو آپ نے یہاں تک تو فائنل کر دیا کہ پرہیز ایک لازمی جز ہے. میرے خیال سے کچھ ایک آدھ پوائنٹ آپ بتانا چاہ رہے تھے, وہ بتائیں ذرا کہ اس میں مزید اور کیا نکھار پیدا ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ صحت مند بندے کے لیے تمام چیزیں کھانا جائز ہے. اوکے. بیمار بندے کے لیے مخصوص غذائیں کھانا ضروری ہے, بس سب کچھ وہ نہیں کھا سکتا. ایسے ہی آپ اس کی موٹی سی مثال دیکھیں, جیسے اب جس بندے کو موشن لگے ہوئے ہیں اس کو دودھ دینا غلط ہو جائے گا. اب ایک بندے کو بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, اس کو گوشت دینا غلط ہو جائے گا. نمک دینا, ایک بندے کا بلڈ بی پی بہت ہائی ہے, اس کو نمکین کھانا دینا, یہ نمک دینا اس کے لیے غلط ہو جائے. تو ایک چیز ایک کے لیے صحت کے باعث ہے, لیکن دوسرے کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے. ایسے کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے, ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے, پہلے اسے پیلیا کہتے تھے. پیلیا میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو آپ نے گھی کا استعمال اور نمک کا اور فرائیڈ چیزوں کا نہیں کرنا ہے, صرف ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے. تو میرے خیال سے یہ تو خیر ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ جو ہمارے ہاں بیماریاں ہیں, میں ایک چیز کو سمجھ پایا ہوں, جو ایک ٹرم بھی ہے کہ جی جو بھی بیماری ہے اس کی جڑ میدا ہے. تو یہ کیا مطلب, میدا تو ماشاءاللہ الحمدللہ اوکے ہوتا ہے, اس میں بیماری کی جڑ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو اگر کوئی جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی شوگر ہو جائے تو کیا اس کا بھی سبب میدا ہی ہوتا ہے؟
ہر چیز کی بنیاد میدے سے شروع ہوتی ہے. آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ پہلے دماغ میں ڈائریکٹ نہیں چلا جاتا, وہ گردے میں ڈائریکٹ نہیں چلا جاتا, وہ جگر میں ڈائریکٹ نہیں چلا جاتا, سب سے پہلے وہ میدے میں جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کھائیں گے وہ میدے میں جائے گا. اور آپ میدے کا مقام دیکھیں, یہ پوری باڈی کے سینٹر میں ہے. تو رب نے اس کو مرکز میں رکھا ہے. بالکل ایسا. اگر اس کو رب نے مرکز میں رکھا ہے تو کوئی سوچ کے ہی رکھا ہوگا. اب پہلے تو اس کا مطلب یہ بنیاد ہے, یہ جڑ ہے. صحیح. اور اگر آپ کو کھانے پینے کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہوئی تو اس کا یقیناً مرکز آپ کا میدا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. اور آپ کا ایک فرمان بھی ہے کہ یہ جو میدا ایک حوض ہے, میدے میں آپ سب کچھ کھانا پینا ڈال دیتے ہیں. اوکے. اور اس میں سے نہریں نکلتی ہیں جو مختلف جسم کے حصے کو چلی جاتی ہیں. یعنی اگر اچھی ہوں گی تو اچھا ہی آگے میسج فارورڈ ہوگا, ایسا ہی. اور کہیں نہ کہیں مسئلے والی ہوں گی تو پھر وہ آگے جا کے خرابی پیدا کرے گی. ایسا ہی ہے. تو یعنی کہ جو میدے میں ڈالیں گے وہ ویسے ہی آپ کا مزاج بن جائے گا. ٹھیک ہے. جو اگر ایک بندہ مسلسل سبزیاں کھا رہا ہے وہ ویسے ہی وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی وہ لڑائی جھگڑے سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. ایک بندہ مسلسل گوشت کھا رہا ہے بہت, تو وہ ہر وقت وہ درندگی بھی اتر آئے گا, وہ لڑنے مرنے بھی اتر آئے گا. اچھا, یہ ویسے ہے بھی؟ بالکل ہے, بالکل ہے. ایک بندے کو اگر آپ رس والی چیزیں دیں جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے تو اس سے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا جی. اگر ایک بندہ بہت ضدی ہو گیا ہے, اگر آپ سے خوراک چینج کریں تو اس کا اخلاق بدل جائیں گے. اوکے. عادتیں بدل جائیں گی. اگر کسی بندے کے صرف ڈائٹ کو چینج کیا جائے, اس کا میدا ٹھیک کر دیا جائے تو وہ بندہ بالکل سے, یعنی کہ اس کی آپ پورے انسان کو بدل سکتے ہیں. اوکے. اچھا, ایک چیز بیچ میں کاٹوں گا, شاید کوئی ایک جنرل سا ایک ہے جو ہماری مائیں اس چیز کا انتظار کر رہی ہوں کہ میں سوال پوچھوں آپ سے. بچے اکثر کہہ کے نا آج کل کے تھوڑا ہارش ہو گئے ہیں, بہت زیادہ بات کرنے میں بھی تھوڑا کھڑپن آ گیا ہے, اور ضدی بھی ہو گئے ہیں. بلکہ پہلے بھی تھے لیکن اب شاید وہ زیادہ ہو گئے, شاید ان کے سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو گیا یا کوئی کچھ اور ہے. تو اس کا بھی کچھ علاج ہے؟ دیکھیے, ہارش ہونے کی ایک بنیادی وجہ ابھی میں نے کیا, وہ میدا ہی ہوگا. کیونکہ جو چیز اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کے دودھ پر ہوتا ہے, اور دودھ کے اندر کوئی اس میں آگ کا عنصر شامل نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیلا کھلاتے ہیں, کیلے کے بعد اس کو ابلا ہوا آلو کھلاتے ہیں, اور ابلے ہوئے آلو کو پہلے آگ نے ٹچ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ ابالنے کے لیے آپ کو آگ پہ چولہے پہ رکھنا ہے. اب اس کے بعد پہلی بار اس کو آگ ٹچ کرتی ہے اور اس کا کھایا ہوا بچہ کھاتا ہے. تو اس کے اب آگ جو ریفرنس ہے وہ جنات کا اور شیطان کا ہے. وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطانی کرنے کو دل کرتا ہے. آپ جب بھی پکی ہوئی چیز, آگ کی چیز کھائیں گے تو آپ کے اندر شیطانیت کا ایک چھوٹا سا عنصر آئے گا. اور جب تک آپ دودھ پی رہے ہیں آپ معصوم ہیں, آپ شیر کھا رہے ہیں اور آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا. لیکن جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بیماری آنے لگتی ہے. اب یہ جو خواتین ہماری جو بچوں کو جو کھلا رہی ہیں اور جو ضدی ہو رہے ہیں, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. آج کل خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ موبائل پکڑا دیتی ہیں, ان کو چیزیں پکڑا دیتی ہیں, اور خود کام میں لگ جاتی ہے. خود بھی ان کی ایکٹیویٹیز الگ ہو گئی ہیں. پہلی ماؤں کی 100% توجہ اپنے بچوں پر ہوتی تھی, اب ان کی توجہ موبائل پر, ایکٹیویٹیز پہ اور ویڈیو گیمز کے اوپر ہے. تو ماؤں کی توجہ کم ہونے سے بچے بدتمیز بھی ہو رہے ہیں, پہلی وجہ. دوسرا, وہ جو کھا رہے ہیں وہ ہوم میڈ نہیں ہے, وہ پیزا پہ جا رہے ہیں, وہ برگر پہ جا رہے ہیں, وہ کچی غذاؤں پر جا رہے ہیں, وہ فلیورڈ چیزوں پہ جا رہے ہیں, وہ اسٹور چیزوں کو کھانا پسند کر رہے ہیں, وہ باہر کے پاپڑ کھانا پسند کر رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے ان کا جو اندر ان کے جو بخارات بن رہے ہیں, جو خون بن رہا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپریشیبل ہو. اوکے. اور وہ قابل تعریف کچھ چیزیں نہیں بن رہی ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے مزاج خراب ہو رہے ہیں, اور ماؤں کو بعد میں شکایت ہوتی ہے. حالانکہ وجہ خود ان کے ہاتھ میں پہلے تھی. ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کو کیا کھلا رہے ہیں, کیا نہیں کھلا رہے. تو آپ انہیں اچھی تازہ چیزیں کھلائیں, غذائیں بہتر کریں, بچے ان کی عادتیں بھی اچھی رہیں گی, ان کے رویے بھی اچھے رہیں گے. اگر آپ ان کو قدرتی چیزوں پہ رکھیں, اگر آپ مین میڈ چیزوں پر, سیل چیزوں پر, فروزن چیزوں پر, باہر کی چیزوں پر آپ رکھیں گے جو انڈسٹریز بنا کے دیتی ہیں, تو بچوں کے رویے آپ کو پھر ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ تربیت اپنی جگہ, لیکن کھانا پینا بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے اس بچوں کے جو ہے وہ بیہیویئر کے اس میں. سر بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اوکے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم میدے کی اس پہ کہ میدا جو ہے وہ آپ بتا رہے تھے کہ نہریں جو ہے وہ وہاں سے نکلتی ہیں, اور اچھی اگر وائبس جا رہی ہیں تو اچھے ہی میسج دیں گے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میدا جو ہے وہ جو کام کرتا ہے, ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس سے ہم بچ جائیں؟ بہترین چیز ہے کہ آپ سنت کو فالو کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدے کے 3 حصے کریں, ایک حصے میں پانی رکھیں, ایک میں کھانا ڈالیں, ایک کو ہوا کے لیے چھوڑیں.
اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو سب سے آپ بیسٹ رہتے ہیں. اوکے. لیکن اگر ہمیں تینوں حصوں میں اگر آپ کھانا بھر دیں گے تو ہم بیمار ہوں تو گے. نہ پانی کی جگہ نہ اگر ہوا ہم پانی زیادہ پی لیں گے تب بھی بیمار ہوں گے. تینوں میں کھانا بھر دیں گے تب بھی بیمار ہوں گے. اگر ہم ہوا کی جگہ نہیں چھوڑیں گے معدے میں تب بھی ہم بیمار ہوں گے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو سنت ہے کہ آپ کھانا دسترخوان پہ بیٹھ کر کھائیں تو آپ ایک گھٹنا دایاں گھٹنا اٹھا کر رکھیں تو آپ کا آدھا ایک 1/3 جو معدہ ہے وہ گھٹنے کے پریشر سے ہی دبا دیتا ہے اس کا. جب آپ اٹھیں گے تو وہ اوورآل. اچھا یہ ایک بڑی حکمت ہے اس بات میں. آپ کم کھائیں. آج تک جتنی بیماریاں آئی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہیں. کم کھانے سے آج تک کوئی بیمار نہیں ہوا. ہاں ہاں بالکل بھوکا بھی نہ رہا جائے لیکن یہ ہے کہ کم کھانے فطرت کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ زیادہ کھانا جو ہے وہ جانوروں سے قریب ترین ہے. تو اگر آپ کھانا ٹھیک سے کھائیں گے اور اگر آپ کھانا کھانے کے بعد اس کو آپ ہضم کرنے پر دھیان نہیں دیتے ہیں پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے. پھر جو گیسز کا پرابلم ہوتا ہے, انڈائجیشن کا پرابلم ہوتا ہے, پھر جو معدے میں جو درد ہو جاتا ہے, پھر پائلوری ہو جاتا ہے, السر ہو جاتا ہے, پیپٹک السر ہو جاتا ہے, کتنے ہی بیماریاں ہیں پھر معدے کی. اور پھر وہ آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں کہ جب آپ نے کافی لمبا عرصہ بے احتیاطی کی ہوتی ہے, معدے کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے. نہیں یعنی اگر ہم نے خود کو ٹھیک رکھنا ہے تو پھر معدہ جو ہے وہ ہم نے بالکل اوکے رکھنا ہے. اور معدے کو اوکے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کا جو شیڈیول ہے یا کھانے پینے کا جو اسٹائل ہے اسے ہم اپنے الگ طریقے سے رکھیں. جو اللہ پاک کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق اگر ہم کریں تو شاید بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. حکیم عامر رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو آئے اور ہمارے ناظرین کو بڑی مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ پھر آپ کو نیکسٹ پھر آپ کو تکلیف دیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. ناظرین جو بات حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اسے ہضم نہیں کر پاتے تو مختلف بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں جس میں بلڈ پریشر, جس میں شوگر اور پھر اور مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں, حکیم صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں, میرے خیال سے کہ آپ بھی سب یہی سمجھتے ہی ہیں کہ جو کھانا پینا جو ہے وہ ہماری جو بنیادی جز ہے کہ جو اگر ہمیں صحت مند رہنا ہے تو ہمیں کھانے میں معیار روی رکھنی ہے. اور اگر کھانے پینے کو ہم نے جو ہے وہ بڑا بے ترتیب سا کر دیا اور باہر کے کھانے کو زیادہ پسند کیا. دوسری یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے ہمارا جو محرم الحرام کا, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور برکتیں پاک پروردگار ہم سب پہ آپ پہ بھی رکھے. اور یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے, بہت بڑا جو ہے وہ تاریخ رکھتا ہے یہ مہینہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے جو کچھ کیا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور وہ کس لیے کیا؟ وہ اسی لیے کیا کہ جو مسلم امت ہے وہ بڑی سکون سے رہے اور مسلم امت جو ہے وہ اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے اس پہ آرام سے اور بڑے آسانی سے اور آزادی سے چل سکے. اور یہی ان کی قربانیاں ہمارے لیے تھی اور ہمیں چاہیے کہ ان کے دیے ہوئے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہم پورا کا پورا عمل کریں تو شاید ہماری زندگی بیماریوں سے بھی پاک ہو جائے اور ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. تب اوپن فورم سے غلام مجتبیٰ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر آپ کی ہی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو ہمارے مہمان گرامی ہوں گے ان کے ساتھ آپ کے مسائل ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.